بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹ, دس از پاکستان اسٹڈیز گریڈ 10. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, پڑھ رہے ہوں گے اور دیگر ایکٹیویٹیز کے ساتھ آپ پڑھائی پر بھی توجہ دے رہے ہوں گے. چلیں اب ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں. ٹوڈے we will start the next chapter, Pakistan in World Affairs. This is our 7th online lecture and this lecture covered the following topics: objectives of Pakistan's foreign policy, Pakistan's relations with neighboring countries, the Pak-China relations, Pak-India relations. Dear student, now the geographical introduction of Pakistan. Pakistan is situated in the south of the continent of Asia. It is a fertile country and mountains, rivers and beautiful valleys. It shares its eastern border with India, northern border with China and western border with Afghanistan and Iran, whereas to its south in the Arabian Sea. Dear student, first of all, the definition of the foreign policy. When a country establishes relation with other countries, it has to abide by some fundamental principles and objectives. The policy of a state in this regard is called the foreign policy. یہ ایک امپورٹنٹ شارٹ کوشچن بھی ہے. اب خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے؟ ایک ریاست دوسری ریاستوں سے جب تعلقات کے قیام میں کچھ بنیادی اصولوں اور مقاصد کو مد نظر رکھتی ہے اور راستے متعین کرتی ہے, تو اس حوالے سے جو پالیسی وہ بناتی ہے وہ خارجہ پالیسی کہلاتی ہے. Now the objectives of Pakistan's foreign policy, یعنی کہ پاکستان کے خارجہ پالیسی کے اہم مقاصد کیا ہیں. Following are the objectives of the foreign policy. Number 1, the territorial sovereignty and security. Number 2, ideological objectives. Number 3, the development in financial and economic trends. And number 4, cultural enrichment. Now the first one is territorial sovereignty and the security. The main objective of Pakistan's foreign policy is the security of its borders, freedom and sovereignty. When Pakistan emerged on the world map, it was necessary for it to make appropriate arrangements for the safety and the security. Therefore, Pakistan always gave importance to the national security in its relations with foreign countries. The national security is always the fundamental objective in Pakistan's foreign policy. Pakistan respects the territorial sovereignty of other countries and expects the same from them. The Pakistan follows the United Nations Charter and it is a part of the world's struggle against the use of the force. اب خارجہ پالیسی کے مقاصد میں سب سے پہلا جو ہے وہ علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم اور بنیادی مقصد ملک کی سرحدوں کی آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کرنا ہے. جب پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تو ضرورت تھی کہ اس کی سلامتی اور تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے. لہٰذا پاکستان نے ملک کی سالمیت کو خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات میں قومی سلامتی کو ہمیشہ اہمیت دی.
آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں قومی سلامتی بنیادی نصب العین ہے اس کا، اور پاکستان جس طرح دوسرے ممالک کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے، اسی طرح سے وہ یہ توقع بھی کرتا ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کا بھی احترام کیا جائے۔ اور جب پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کا پابند ہے اور طاقت کے استعمال کے خلاف عالمی مہم میں وہ شریک بھی ہے۔ The second point is ideological objectives، یعنی کہ نظریاتی مقاصد۔ The ideology and foreign policy of Pakistan are linked together. Pakistan is an ideological nation with the Islamic base. The main objective of Pakistan's foreign policy is to protect the ideological border of Pakistan. Now here mentioned the main objective of Pakistan's foreign policy, which is protect the ideological border, which is Islam. The stability of Pakistan is linked to the protection of Pakistan's ideology. It can protect its ideology only by establishing better relations with the Islamic countries. Therefore, Pakistan has always maintained good relation with them, and in its every constitution, closer relation with the Islamic countries have always been mentioned, and Pakistan played an important role in setting up the organization of the Islamic Conference and the economic cooperation. Now, the conflicts in Palestine, Cyprus, Bosnia, Kashmir, Ethiopia, Afghanistan, Iraq and Syria are the burning issues of the Muslim world. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی مملکت کے نظریاتی مقاصد کیا ہیں۔ پاکستان میں نظریے اور خارجہ پالیسی دونوں کا نہایت گہرا ساتھ ہے، اور پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، آپ سب یہ جانتے بھی ہیں، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ نظریہ اسلام پر ہے۔ اب پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ اور پاکستان کا استحکام بھی نظریہ پاکستان کے تحفظ میں ہی مضمر ہے، اور نظریے کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنا ہے۔ اب پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کیے ہیں، اور اس کے تینوں دساتیر 1956، 62 and 1973 ان تینوں دساتیر میں اسلامی ملکوں کے ساتھ قریبی تعلقات پر زور دیا ہے، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جو کہ اسلامی ملک ہے۔ اس نے پھر مسلمان ممالک کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بیان کیا ہے۔ پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم اور اقتصادی تعاون کی تنظیم میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو مسائل پیش آئے، پاکستان نے ہر طرح سے ان کی مدد کی، اور ان مسائل میں خاص طور پہ فلسطین، قبرص، بوسنیا، کشمیر، ایتھوپیا، افغانستان اور عراق خاص طور پہ قابل ذکر ہیں، اور ان کے درد کو تمام پاکستانی محسوس بھی کرتے ہیں۔ The third point is development in financial and economic trends. For the defense of a country, economic aspect has remarkable effects on foreign policy of a country. Pakistan is a developing country and it wants to progress economically. Pakistan is wishing to have cordial relations with all those countries which can help Pakistan financially. The Pakistan has made important changes in its foreign policy, keeping in view the recent economic trends. It has allowed free trade, free economy and privatization. The main reason for close contact with the Western countries is economic aid. Now the fourth point is cultural enrichment. The different
cultural factors have always had an effect on Pakistan's foreign policy. The Pakistani nation always has the right to protect and show its culture like other countries. Its culture reflects the Islamic value like tolerance, respect for humanity and the modesty. عزیز طالبات، اب پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا ایک اہم جو مقصد ہے وہ اقتصادی ترقی بھی ہے. کسی بھی ریاست کے دفاع کے لیے خارجہ پالیسی پر اقتصادی پہلو کا نہایت گہرا اثر ہوتا ہے. اسی طرح پاکستان جو کہ ایک ترقی پذیر ملک ہے اور وہ معاشی طور پر ابھی ترقی کرنا چاہتا ہے، لہٰذا پاکستان ان تمام ممالک کے ساتھ جو کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، اور جن کے ساتھ تجارت کر کے یا جن ممالک سے معاشی مدد حاصل کر کے معاشی طور پہ وہ ترقی حاصل کر سکے ان سے اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اب نئے اقتصادی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں اہم تبدیلیاں بھی کی ہیں، خصوصاً آزاد تجارت، آزاد اقتصادیات، نجکاری کو اپنایا ہے، اور اسی طرح مغربی ممالک سے قریبی رابطوں کا اہم سبب بھی اقتصادی امداد ہے. اب اس کا جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ثقافتی ترقی ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی پر مختلف ثقافتی عوامل کا ہمیشہ اثر رہا ہے، اور دوسری اقوام کی طرح پاکستانی قوم کو بھی اپنی ثقافت کی حفاظت اور اسے اجاگر کرنے کا حق حاصل ہے. پاکستانی ثقافت اسلامی اقدار کی آئینہ دار ہے، اور ہماری ثقافت میں رواداری، احترام انسانیت، شرم و حیا اور بہادری جیسے عناصر نمایاں ہیں. Dear student, the next topic is Pakistan's relations with neighboring countries. Now the first country is given here, Pak-China relations. People's Republic of China is a great neighbor of Pakistan whose border touched the northern region of Pakistan. When it was declared a republic in 1949, Pakistan immediately recognized it. The Pak-China friendly relation started, and since 1954 to 55, both the countries have been close friends with each other. Their friendship is based on the sincere emotions of the people. A sincere harmony developed between the two nations. China has always proved itself to be a dependable friend in war and peace. Now the second point is Pakistan extended full support to China for making it a permanent member of the Security Council. The Pakistan provided every possible political, diplomatical and moral support to the China during the war with India at NIFA, the North-East Frontier Agency, and Ladakh in 1962. The fourth point is China morally, politically, strategically and financially supported Pakistan in its war against India in 1965 and 1971. After the atomic blast by India in 1974, China and Pakistan adopted a similar nuclear policy, and both countries had the Indian Ocean should be declared a nuclear free zone, and both countries signed the Nuclear Pact in 1986, and China extended financial and technical cooperation. Now the sixth point is, it is also a short question. The sixth point is, the 900 kilometer long Silk Route, which is called the Karakoram Highway, was constructed with the help of China
which become a symbol of glowing example of Pak-China friendship. عزیز طالبات، اب پاکستان کے چائنا سے تعلقات. چائنا ایک نہایت اہم ملک ہے پاکستان کی مدد کے لیے، پاکستان کی سپورٹ کے لیے، اور اب ہم اس کے تعلقات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ کیا پاک چائنا کے پاکستان سے تعلقات کتنے اچھے اور بہتر ہیں. عوامی جمہوریہ چین پاکستان کا ایک عظیم ہمسایہ ہے اور اس کے ایک صوبے سنکیانگ کی سرحدیں پاکستان کے شمالی علاقوں سے ملتی بھی ہیں. جب 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کا قیام دنیا کے نقشے پر ابھرا تو چند ماہ بعد ہی پاکستان نے اسے تسلیم بھی کر لیا، اور پھر 54-55 میں پاک چائنا تعلقات کا آغاز ہوا اور دونوں ممالک دوستی کے اٹوٹ رشتے میں بن گئے. اب تاریخ کے اگر مختلف دور کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہ دوستی ہمیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی نظر آتی ہے. دونوں ممالک کی دوستی عوام کے لیے پرخلوص جذبوں پر قائم ہے اور دونوں ممالک کے درمیان ہم آہنگی بھی موجود ہے. امن ہو یا جنگ، دونوں زمانوں میں چین ہمارا بہت ہی قابل اعتماد دوست ثابت ہوا ہے، اور پاکستان چائنا دوستی کے حوالے سے چینی رہنماؤں کے تاریخی جملے خصوصاً قابل ذکر ہے. انہوں نے کیا کیا کہا ہے کہ چین دنیا میں ہر خطرے کے خلاف پاکستان کی حفاظت کرے گا. اسی طرح سے پاک چین دوستی ایک دریا کی طرح ہے جس کے بہاؤ کو کوئی سامراج کی دیوار نہیں روک سکتی، اور چین کی دوستی ہمالیہ سے بھی بلند اور بحیر عرب سے بھی گہری ہے. اسی طرح سے ڈفرنٹ جو ہے ہمیں کوٹیشنز اس میں نظر آتی ہیں جو کہ پاکستان اور چین کے تعلقات کے کو واضح طور پہ بیان کرتی ہیں. اب 62 میں جب چین اور بھارت کے درمیان نیفا اور لداخ میں جنگ ہوئی تو پاکستان نے چین کی ہر ممکن سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کی، اور جب 63 میں ایک معاہدے کے تحت دونوں ملکوں کی فضائی کمپنیوں نے اپنے اپنے علاقے میں سہولتیں بھی مہیا کی اور پاکستان نے چین کے لیے اپنی پروازیں بھی شروع کی. اب 65 اور 71 کی جنگیں جو پاکستان نے بھارت سے جو ہے کے درمیان ہوئی تھی، پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس میں ہمیں چین کی جو ہے سپورٹ بڑی واضح نظر آتی ہے. اس نے پاکستان کو اخلاقی، سیاسی، سفارتی، مالی اور دفاعی شعبوں میں کافی امداد فراہم کی. 74 میں بھارت کے ایٹمی دھماکے کے بعد چین اور پاکستان نے ایٹمی پالیسی اختیار کی اور دونوں نے بحیرہ ہند کو ایٹم سے پاک علاقہ قرار دیا. اسی طرح 86 میں دونوں ملکوں نے ایٹمی سمجھوتے پر بھی دستخط کیے اور چین نے مالی اور فنی تعاون کا اعلان کیا. اب چین کی مدد سے درہ خنجراب سے ایبٹ آباد تک 900 کلومیٹر لمبی ایک شاہراہ جسے شاہراہ ریشم کہتے ہیں اور وہ قراقرم ہائی وے بھی کہلاتی ہے، اس کی تعمیر کی گئی، اور یہ تعمیر کا ایک مثالی نمونہ ہے. یہ سڑک پھر پاک چین دوستی کی علامت اور ایک درخشاں مثال بن گئی. Now the seventh point is many defense agreements were signed between China and Pakistan, according to which China helped Pakistan in the construction of Kamra complex and Pakistan War Ordnance Factory. It gave rupees 273 million for the construction of the heavy industry electrical complex in Khyber Pakhtunkhwa in 2018-19. The Prime Minister of Pakistan visited China. During this tour, the different agreements in many departments between both countries were signed, including the power sector. Now, dear student, the recent project China-Pakistan Economic Corridor, CPEC. The China-Pak Economic Corridor is a major and pilot project. This project is also being called the game changer. Under the project, the China is developing Gwadar port to international level, and in future
majority of sea trade will take place through this route. And further, China is developing major infrastructure like roads, railway lines, to boost the economic activities in Pakistan. The Pakistan Prime Minister Imran Khan recently said Pakistan's future is associated with CPEC and China. Now, dear student, the next country is Pak-India relations. Now, the main dispute between Pakistan and India is the Kashmir issue, and without its solution, the relation cannot be improved. Pakistan has always showed a positive attitude, but India is not serious about resolving this issue. The second point, for resolving the water issue, the Indus Water Treaty was signed between India and Pakistan in 1960, and India is still violating the treaty, and the Shimla Pact was signed by both the leaders after the war of 1971. The third point is, both countries made effort to increase cooperation through South Asian Association of the Regional Cooperation, means SAARC, since 1985. But that produced so satisfactory result, the Prime Minister of Pakistan and India got a chance to meet at the SAARC conference in 1988. Fourth point is, some betterment of relationship appeared in Pakistan and India in 1990. The mutual trade and traveling facilities were increased. No effort can be fruitful without the solution of Kashmir issue amicably. Now, the fifth point, Agra conference was held between the President of Pakistan and the Prime Minister of India from the 14th to 17th July 2001. The 3 days dialogues in this conference proved unsuccessful. عزیز طالبات, انڈیا سے تعلقات کے بارے میں آپ شاید ڈے فرسٹ سے ہی جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کمبائنڈلی جو ہے کیا کہلاتا تھا, سب کانٹیننٹ, یعنی کہ بیفور دا پارٹیشن آف پاکستان ہم اسے برے صغیر پاک و ہند کہتے تھے. اس کے وجود میں آنے کے بعد انڈیا نے کبھی بھی پاکستان کو دل سے قبول نہیں کیا, بلکہ ہمیشہ ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں اس نے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی, اور اسی طرح سے 71 میں جو ہے پاکستان کا ایک نہایت اہم حصہ پاکستان سے جدا ہو گیا, وہ بھی انڈیا کی سازش کی وجہ سے. اسی طرح سے 1965 میں وار پاکستان انڈیا کی, یہ بھی انڈیا کی بڑی سازشوں کا نتیجہ ہے. اس سے ہمیں یہ اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے کہ ہمارے انڈیا سے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے. اور وہ بڑی وجہ کون سی ہے جو انڈیا سے تعلقات کے خراب ہونے کی؟ وہ دراصل کشمیر کا مسئلہ ہے, جو سب سے بڑا دونوں ممالک کے درمیان ایک تنازع کا باعث ہے. اب اگر ہم مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کرتے تو اس کے بغیر کبھی بھی پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پاکستان کے پانی کے مسئلے کے حل کے لیے 3 طاس معاہدہ اس پر سائن کیے گئے تھے, لیکن اس کے باوجود بھارت اپنی خلاف ورزیاں کرتا رہا, اور 71 کی جنگ کے بعد شملہ معاہدہ بھی ہوا. اس معاہدے کی روح سے پاکستان اور بھارت نے اپنے اختلافات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی. ہمیشہ کسی بھی مسئلے کے حل کا پرامن طریقہ جو ہے مذاکرات ہے, کہ مذاکرات کے ذریعے جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے, بلکہ جنگ جو ہے وہ ہمیشہ تباہی کا باعث ہوتی ہے. 1985 میں جنوبی ایشیا کی علاقائی تعاون کی تنظیم, جسے سارک کہا جاتا ہے,
اس کے دائرے میں دونوں ممالک نے تعاون بڑھانے کی کوشش کی اور ان کوششوں کا خاطر خواہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ 88 میں سارک کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم ان کو آمنے سامنے ملنے کا موقع بھی دیا گیا، لیکن اس میں ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کے جوہری مراکز پر حملہ نہیں کریں گے۔ 1990 میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں اگرچہ کچھ بہتری آئی، لیکن باہمی تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت ہی بڑھی اور یہ تعلقات ایک حد سے زیادہ نہ آگے بڑھ سکے۔ اب 14 سے 17 جولائی 2001 میں پاکستان کے صدر اور بھارت کے وزیر اعظم ان کے درمیان اپنی نوعیت کی پہلی آگرہ کانفرنس ہوئی اور اس کانفرنس میں ہونے والے 3 روزہ مذاکرات حتمی فیصلے کے بغیر ہی ختم ہو گئے تھے۔ پھر جنوری 2004 میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی سارک کانفرنس کے درمیان صدر پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان جو مذاکرات ہوئے اور کئی سمجھوتے بھی طے پائے، ان مذاکرات کو جاری رکھنے کا دوبارہ سے اعادہ کیا گیا، یعنی اسے ریپیٹ کیا گیا۔ Dear student, now the 6th point is SAARC conference organized in January 2004 in Islamabad. The talks were held between the President of Pakistan and Indian Prime Minister, and many agreements were settled. In 2013, during the General Assembly session of United Nations, a meeting was held between both the countries and the Prime Minister, and Prime Minister would continue bilateral dialogues. عزیز طالبات، اب کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اگست 2019 میں بھارت نے اپنے آئین کی شق 370 ختم کر کے کشمیر کو بھارت میں ضم کرنے کی کوشش کی ہے۔ 370 شق کے مطابق کشمیر کا ایک خاص اسٹیٹس تھا جو ختم کر دیا گیا، اور اس پر پاکستان نے انڈیا سے شدید احتجاج کیا اور پورے پاکستان میں کئی دنوں تک احتجاج ہوتا رہا۔ بھارت نے پھر کیا کیا کہ پورے کشمیر کو ایک جیل بنا دیا اور وہاں ظلم و ستم کا ایک بازار گرم ہے۔ مگر سب سے زیادہ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا کے ساتھ ساتھ ساری دنیا تو کشمیر کے ساتھ نہیں تھی اور انہوں نے اس پر خاموشی اختیار کی، لیکن اب سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلم ممالک بھی اس مسئلے پر خاموش رہے اور آج کشمیر کا مسئلہ اب تک حل نہ ہو سکا۔ Okay, dear student, your lecture is now completed and you will listen this more than one time. آپ نے اسے غور سے ایک دفعہ سے زیادہ سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس سے متعلق کوئی کویسچن اگر آپ کے ذہن میں ہوگا، خاص طور پہ یہ جو 2 ٹاپک ہم نے ریلیشن ود چائنا اینڈ انڈیا یہ پڑھا ہے، یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ فردر فیوچر میں بھی آپ اس پہ جو ہے دیکھیں گے کہ اس کی امپورٹنس کے لحاظ سے آپ کے سامنے کئی اہم نکات سامنے آتے ہیں۔ اب آپ ان کو نہایت شوق سے اور سمجھ کر پڑھیں اور سنیں، اور اس سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہوگا تو وہ آپ مجھ سے انٹریکشن ڈے میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ محنت کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اوکے، گڈ لک، اللہ حافظ۔